अस्सलाम नाज़रीन कराम, इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है उसमें एक ही सवाल ज़ेर गौर है, क्या सचमुच कोई इस बात में इंटरेस्टेड है कि मुल्क में इलेक्शन जो है, इंतखाबात जो हैं उनको मुलतवी कर दिया जाए? इसमें किसका फ़ायदा है, किसका नुकसान है, कौन ये चाहता है, कौन ये करना चाहता है? ये सवाल, ये बहस उस वक्त पैदा हुई कल जब सेनेट में सिर्फ 14 अरकान की मौजूदगी में एक करारदाद पास हुई जिसमें 12 अरकान ने वोट दिया और इसकी हमायत की कि इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाए कि 2 सूबों में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़ास तौर पर और मौसम का हाल ऐसा नहीं है कि उसमें इंतखाब कराए जाएँ। ये बड़ी अजीब और गरीब बात लगती थी। बहुत से लोगों ने कहा कि चंद लम्हे पहले सब लोग इकट्ठे बैठे हुए थे, ऐसी किसी करारदाद का जिक्र नहीं था। अचानक ये करारदाद तैयार हुई और बकौल चेयरमैन के किसी ने जेब से निकाली और पेश कर दी और फिर पास भी हो गई। ये क्या सूरत हाल है? क्या सचमुच कोई चाहता है कि इलेक्शन पोस्टपोन हो? क्या इस वक्त इलेक्शन का पोस्टपोन होना मुमकिन है? क्या पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ने यह कह दिया था कि पत्थर पर लकीर है 8 फरवरी का दिन, वो उन्होंने ऐसे कह दिया था जहां उसका कोई मतलब है? क्या इस वक्त इलेक्शन पोस्टपोन करने के बाद पाकिस्तान सर्वाइव कर सकता है मुल्क के तौर पर? आलमी सतह पर उसको तस्लीम कर लिया जाएगा अगर हम इंतखाब ना कराएं, अगर मुल्क को एक जमहूरियत बहाल ना हो? अमेरिका कहता है कि हमें किसी बात से इंटरेस्ट नहीं है, कि किसी शख्स से ना किसी पार्टी से, सिर्फ पाकिस्तान में जमहूरी अमल से जो उनके अपने आइन और कानून के मुताबिक हो उस पर इंटरेस्ट हो। इसके क्या मायने हैं? दूसरे मुल्क भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक स्टेबल हुकूमत कायम हो जो आगे चलकर जिनके साथ हम नेगोशिएट कर सकें। क्या पाकिस्तान में इंतखाबात के बाद किसी स्टेबल हुकूमत की तवक्को की जा सकती है? या अगर इंतखाबात नहीं होने, कुछ लोग कहते हैं इंतखाबात हो जाएं तो भी मसाइल हैं, ना हो तो भी मसाइल हैं, तो फिर कुछ का कहना है तो कराई दिए जाएं ताकि जो मसला है निकल जाए, उसके बाद देखा जाए। आज एक थिंक टैंक में हम बैठे हुए थे, वहाँ किसी ने बड़ी आम जबान में ये कहा, ये कट्टा कट्टी जो निकलना है निकल जाए, उसके बाद देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। ये मुल्क का बहुत बड़ा अहम मसला बन गया है। बहुत से लोगों की राय है कि हम वहाँ पहुँच गए हैं कि इलेक्शन का अल्तवा शायद किसी के बस में नहीं रहा। दूसरे लोग कहते हैं कि एक ऐसी फ़ज़ा है कि इलेक्शन कराना जो है बहुत ख़तरनाक दिखाई देता है। पता नहीं क्या सूरत हाल है। हमारे साथ इस वक्त सेनेटर हमायूं अहमद साहब तहरीक इंसाफ के वो मौजूद हैं, हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं आज उनसे ही बात करना चाहूँगा। मुजाहिद बरेलवी साहब हैं, मज़हर बिलात साहब हैं। इनकी राय आप सुनते रहते हैं। आजकल तो चूँकि बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं, बहुत से गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले मैं हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब से बात करना चाहूँगा। उन्हें जाने की जल्दी भी थी और उनकी बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने वक्त दिया, वो रुके। बाद उनसे अब करते हैं। न्याज़ी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मीर साहब, बाकी दोस्तों को भी अस्सलाम। जी सबको सलाम। आप बताइएगा कि आप इस सारी सूरत हाल का तजिया करते रहते हैं, देखते रहते हैं, लोगों को मिलते भी रहते हैं। क्या लगता है आपको सेनेट ने कल क्या करारदाद पास की है, क्यों की है, क्या चाहते हैं वो? कोई ऐसा है जो चाहता है कि इंतखाबात ना हो? क्या लगता है आपको, क्या दिखाई देता है? मीर साहब शुक्रिया बहुत बहुत। आपको पता है मेरा फिक्र कोई इनकलाबी तो है नहीं, मैं फिक्र हनफिया का बड़े कंजर्वेटिव स्कूल ऑफ थॉट का आदमी हूँ। ठीक है, हमारी तरह। और जल्दी कुश्ती अब बन गए, अब क्या किया जाए। वालदैन की जो हनाय से तल्लक था और मेरा भी। देखिए जी, मैं आपको एक बात बताऊं और मेरे फिक्र के अंदर ये सारी चीजें फिटिंग होती है। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात में नहीं, बहस में नहीं जो है तफसील में नहीं जाऊंगा। जब 5 अगस्त को माइंड 5 अगस्त 2023 एकदम पता चलता है जी कि आपकी वो कौंसिल कॉमन इंटरेस्ट बैठती है और वो फरमा देते हैं कि जी हमने जो मर्दमशुमारी है उसकी इशात करनी है। और 8 तारीख या 9 तारीख शहबाज शरीफ साहब जो है हुकूमत जो है डिसॉल्व कर देते हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो आफ्टर थॉट आया है या लेट थॉट जो आया है वो क्यों आया है? ये तो पिछले 2018 से 2017 से पता नहीं कब से ये चीज आई हुई है कि जी जो हमारी जो नई जो सेंसस है उसको हमने पब्लिश करना नहीं कर रहे थे। तो कौन सी उस्ताद आप पढ़िए कि फौरन आपने कर दी और जाहिर है कि हमने तय किया हुआ था 5 अगस्त से पहले हमने नहीं करनी। अच्छा, इससे पहले चले कि एक दफा कुछ जून के एंड में एकदम पता चला कि मियां नवाज शरीफ साहब दुबई पहुंच रहे हैं, सऊदी अरब जा रहे हैं हज के लिए। हज से कोई 5-7 दिन पहले और जाके बड़ा खसूसी VIP हज करना है। उसके बाद
अचानक पता चला कि मियाँ साहब दुबई पहुंच गए, बिल्कुल ठीक है, हज के लिए दुबई से जा के भी जाया जा सकता है। फिर पता चला कि जो उधर मियाँ साहब लैंड करें जब भाई साहब पहुंच गए। अब टू कट इट शॉर्ट, पता चला कि मीटिंग हो रही है। अगले दिन मैं अपने JK में बैठा था, तो मैंने कहा कि मुझे नहीं पता कि वहाँ मीटिंग हुई है नहीं, क्योंकि पीपल्स पार्टी वाले भी डिनाई कर रहे थे, मुस्लिम लीग वाले भी ऑन नहीं कर रहे थे, और बल्कि पीपल्स पार्टी वाले तो वेहमेंटली कह रहे थे कि मीटिंग हुई नहीं है। जरदारी साहब अपने टॉपिक हैं, नवाज साहब के अपने टारगेट में, और वहाँ पे बैठ के मेरा ख्याल है नवाज साहब तो 8-10 दिन दुबई बैठे रहे। अच्छा, अब इसके अंदर एक बात जो मेरे दिमाग में आती तो ये थी कि मेरा ख्याल है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से चंद दिन पहले, कुछ 8-10 दिन पहले वजूद में आ चुकी थी। ये 14-15 जून को आई होगी, ठीक है। तो उसमें उसके बाद ये जो अफरा तफरी थी, तो एक तो मुझे लगता था कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने दोनों पार्टियों को जो है ना गैर मुस्तहकम कर दिया है, और उनके अंदर परेशानी डाली गई कि आखिर एस्टेब्लिशमेंट की ये पार्टी जो है उसकी वजूद में आ रही है। और दूसरा मुझे आता था कि शायद इलेक्शन जो है वो जो डिले हो, या एक निगरान हुकूमत जो है वो अपनी 90 दिन से ज्यादा टाइम गुजारे। उसका हमारे पहले पंजाब और केटी हमारे सामने था, तो मैंने कहा ये दो बातें हैं। और अगर मुझे लगता यह है कि जी इन लोग दोनों ने जो फैसला किया होगा कि एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव डाला होगा कि हमें आप बजाय आप निगरान हुकूमत को लंबा खींचे, ये खिदमत जो हुकूमत कायम इससे ले लें, और 3-4 महीने जो आपने उनको दें हमें दे दें। और उन्होंने फिर कहा होगा ठीक है आप सेंसर पब्लिश करें, या नहीं कहा होगा। और दूसरा आपने ये थी कि अगर आप निगरान हुकूमत, ये मेरे ख्याल था और ये इसकी अभी तक तस्दीक नहीं हुई, लेकिन बहुत सारी बातें इसके मुताबिक होती भी नहीं है, तो हमें निगरान हुकूमत के बंदे हमें आप बनाने दें। अब आपने देखोगे सागडार का नाम भी आ गया था, बलूचिस्तान के जो एक बड़े नामवर बड़े जबरदस्त मुदब्बर सियासतदान है बुजुर्ग मोहम्मद मालिक साहब, एक्स चीफ मिनिस्टर, उनका भी नाम आ गया था। और फिर पता चला जी कि उस नाम के ऊपर जी ले दे, मैं नहीं, हमने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया, कोई उनको ऑन करने पर तैयार नहीं था, ना पार्टी ना मूव। अब आ जाए जी, मेरा मुकब यही था, जब इन्होंने इधर इलेक्शन मुलतवी होने लगे, तो और उसके बाद बात हुई कि जी फरवरी अब इलेक्शन कब होगी, अभी तारीख नाम पता चला जी नई हल्का बंदी होनी है और इलेक्शन मुलतवी होने हैं। तो मेरा मौका एक ही था, वो मैं आप दोहरा देता हूँ सारी गुफ्तगू को समअप करते हुए। मेरा मौका ये था कि अगर आप 8 नवंबर तक जबकि आपको उससे पहले इलेक्शन कराने थे, अगर उस तारीख के मुताबिक नहीं करा सके, जो कि मेरे नजदीक उस वक्त हालात ज्यादा मुनासिब थे, अगर PTI के हवाले से देखते कि जी एस्टेब्लिशमेंट के दिमाग में ये होगा कि हम PTI को हर सूरत में इलेक्शन से बाहर रखना है या जो उसका बंदोबस्त करना है, तो उसके लिहाज से 8 नवंबर से पहले हालात ज्यादा मुवाफिक थे। और मैं तब कहता था कि जी जब फरवरी पहुंचेंगे तो ये मुश्किलात भी बढ़ जाएंगी। दूसरी बात यह कि जिस वजह से ये 8 नवंबर का इलेक्शन जो करा सकते नहीं करा रहे, और ये जेन्युइनली सिंसियरली मैं उनको मार्जिन देता हूँ एस्टेब्लिशमेंट को कि वो इलेक्शन कराना चाहते हैं और नहीं करा रहे, जिस वजह से नहीं करा रहे, अगर वो वजह 8 फरवरी को भी मौजूद हुई तो फिर ये क्या फैसला करेंगे। अब तो चलो जब आइन ने गुंजाइश दे दी कि आपने नई हल्का बंदी की है, डिलिमिटेशन हुई है, अब गुंजाइश थी 4 महीने के इलेक्शन कमीशन ने भी तौसीक कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने भी आके माना की कि चलो करने। लेकिन 8 फरवरी के बाद तो आपके पास जो झूठा सच्चा आइन का कवर है वो भी रह जाएगा। मेरा ख्याल है कि आप ये इस पोजीशन में आ गए हैं कि ये इलेक्शन नहीं करा सकते। अच्छा, ठीक बात, कभी नहीं करा सकते। ठीक। और दूसरा ये है कि उसके लिए उन्होंने जो सिग्नल भेजे हैं, जिन लोगों के थ्रू भेजे हैं, वो सारे के सारे उन्हीं की नुमाइंदगी करते हैं। दिलावर खान से लेके कई सियासी जमातों के लीडर्स ने भी इस बारे में काल की है या हाशिया राई की है, तो ये नहीं करा सकते। और आखिरी फिक्रा, अगर इलेक्शन करा लिया तो ये फिक्रा आप नोट कर सकते। ठीक। इस वक्त ऐसी फंस गए हैं कि इलेक्शन कराए तो भी बर्बादी है, बहुत बड़ी परेशानी है, और ना कराए तो भी खाना बर्बादी है। ये देख ले, डैम इफ यू डू एंड डैम यू डोंट, ये मुमलिकत एक ऐसी जगह पे आके फंस गई है। अब आपकी बात बिल्कुल समझ आ गई जी। मदर बिलास साहब से पूछते हैं, आप क्या कहते हैं? ये कहते हैं इलेक्शन कराएं तो बर्बादी, ना कराएं तो बर्बादी, और अब सूरत हाल ऐसी हो गई है कि जो इलेक्शन डिले करते आ रहे हैं उनके लिए अब भी इलेक्शन कराना मुश्किल हो गया है। क्या कहते हैं आप? देखिए मीर साहब, गुजारिश ये है कि बड़ा अच्छा हफीजुल्लाह खान ने पेश किया
کہ 5 اگست کو انہوں نے مردم شماری کا کٹا کھول دیا تھا، آپ دیکھیے کہ وہ اجلاس کس طرح غیر آئینی تھا کہ اس میں 2 نگران وزیر اعلیٰ شریک ہوئے۔ کیا نگرانوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ قومی سلامتی کے فیصلے کریں اور اس طرح کی کمیٹی میں بیٹھیں؟ وہ اجلاس بھی سوالیہ نشان ہے اس پہ۔ اچھا، پھر انہوں نے یہ جو سیاسی پارٹیاں بڑی آئین اور قانون کی چہیتی بنی ہوئی ہیں، کیا ان کو آئین اس وقت یاد نہیں آیا تھا جب پنجاب میں ایک حکومت گئی تھی اور کے پی میں ایک حکومت گئی تھی اور 90 روز میں الیکشن کروانا تھے؟ اس وقت تو پیپلز پارٹی بھی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور یہ 14-15 جماعتیں جو بھی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ درست ہے کہ مقتدرہ کا مسئلہ نہیں، یہ درست ہے، یہ بھی درست ہے کہ یہ سیاسی پارٹیوں کا مسئلہ ہے۔ وہ کسی ایک سیاسی پارٹی کا مقابلہ کرنے سے خائف ہیں، بھاگ رہے ہیں، جلسوں میں نہیں جا رہے۔ ایک صاحب جو لندن سے تشریف لائے 2.5 ماہ ہو گئے ہیں، انہوں نے جلسہ تک نہیں کوئی کیا، نام نہیں لیتے جلسے کا۔ یہ خوف میں ہیں۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ بڑے بڑے سیاسی بت جو ہیں وہ خوف زدہ ہیں، لرز رہے ہیں۔ یہ جو سینٹ میں قرارداد آئی ہے، یہ دلاور خان کون ہے؟ دلاور خان نون لیگ کے ووٹوں سے بننے والا سینیٹر ہے۔ اس کو کہاں سے الہام ہو گیا کہ ہاں جی یہ بڑا ضروری ہے کہ قرارداد پیش کر دی جائے؟ اور یہ ایک تسلسل ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک قرارداد قومی اسمبلی سے آئی تھی کچھ عرصہ پہلے، وہ بھی یہی تھا پنجاب میں الیکشن نہ کراؤ، کے پی میں نہ کراؤ۔ آپ کی بات، آپ کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن نہیں کرانے کی خواہش جو ہے یہ نون لیگ کی ہے۔ میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، مجاہد بریلوی صاحب، آپ کیا کہتے ہیں اس مسئلے پر؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی بھی الیکشن نہیں چاہتی، کہ اگر جس طرح کے الیکشن ہو رہے ہیں اس میں وہ 5 سال پھر ان کے ہاتھ سے نکل گئے تو اس کا ان کا کیا فائدہ ہوگا؟ ایک خیال ہے، میں نہیں یہ کہہ رہا، آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں کوئی بھی اگر پولیٹیکل پارٹی ہے، ایون میں انکلوڈنگ نون لیگ کہوں گا، الیکشن تو ہر ایک کو علم ہے کہ جی اسے بھاگ نہیں سکتا۔ ہاں یہ ہے کہ جو ایک خاص ہمیں پتہ ہے اتنا، یعنی اگر میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو گیم پلانر ہیں اگر کوئی احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں اور انہیں گراؤنڈ ریئلٹی پتہ نہیں۔ ہاں بہرحال ان کے پاس سنجرانی جیسے لوگ ہیں، ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے سنجرانی کو لایا گیا، اس میں پیپلز پارٹی شامل تھی، نون لیگ بھی شامل تھے۔ وہ آپ کو یاد نہیں ہے حاصل بدنجل، آج آپ پرویز حمید کا اب ہم لے رہے ہیں نا جس کا حمید کا کون تھا، حاصل بدنجل نے نام نہیں لیا تھا کہ یہ حمید کون۔ ہم نے سینٹ میں نہیں دیکھا کہ 50 سے 64 کیسے ہو گئے، 64 سے 50 کیسے ہو گئے، 14 ادھر سے ادھر کر دیے گئے۔ سنجرانی صاحب آ گئے بعد میں، حاصل بدنجل نے ہمیں خود بتایا کہ مجھے ووٹ نہ دینے والوں میں مرحوم اللہ ان کو جواہر احمد میں جگہ دے، رانا مقبول جو انویسٹیگیٹنگ کمیٹی میں نہیں تھی نون لیگ کی، رانا مقبول صاحب کی، وہ خود انہوں نے ووٹ نہیں دیا تھا حاصل برنجو کو۔ آپ کو پتہ ہے یہ اس طرح پیپلز پارٹی کے بھی وہ بھی مرحوم ہو گئے رحمان ملک صاحب، انہوں نے بھی ووٹ نہیں دیا تھا۔ تو وہ انہی کے لوگ تھے، یہ اس طرح کرتے رہتے ہیں۔ اور وہ 15 سینیٹر اور 50 ایم این اے کہاں سے آتے ہیں، کس طرح آتے ہیں؟ جیسے کراچی میں بہرحال ہمیں نہیں پتا کہاں سے آگے 14 ایم این اے پی ٹی آئی کے، تو وہ تو ایک جو آپ جسے کہتے ہیں وہ یہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ گیم اپنے ہاتھ میں رکھیں، لیکن بہت آگے بڑا معاملہ آگے بڑھ گیا ہے۔ اور وجہ وہ یہ ایک ہی ہے، آپ نے دیکھا نا وہ جج نے یہ کہا کہ یعنی کاغذات نامزدگی اس طرح مسترد ہو رہے تھے کہ جیسے کوئی ردی کے کاغذ پہ لے کے آ گئے، اور کیسے جیسے کورٹوں میں بحال ہو رہا ہے۔ اب تو ریلیف کو مل رہے ہیں، اور آپ دیکھیں وہ سب اسد کیسر اور کون اور جتنے بھی غالباً جو سب تک کرائے ہیں، خوف ایک ہی ہے، اور خوف ہے ان کو 8 فروری کا۔ انہیں پتہ نہیں چل رہا کہ یہ ووٹر نکل کے کہاں سے آئے گا۔ ان کو یہ یعنی پہلے تو بڑا مینیجب کر لیتے تھے نا، یہ ووٹر ہے نظر ہی نہیں آ رہا 2 کروڑ 43 لاکھ جس میں ینگ ووٹر ہے۔ پہلے تو پتا ہوتا تھا یہ جکرانی ہے، یہ بجرانی ہے، فلاں ہے، ملتان قریشی ہے، یہ گیلانی ہے، یہ زیادہ تر آپ کے 80% سیٹیں تو ارے سندھ میں ابھی تک اس صورتحال کافی یہی ہے۔ ابھی آپ کا یہ ہے کہ 2.5 کروڑ ووٹر کا نہیں پتا انہیں کہ یہ کہاں جائے گا۔ بہرحال وہ نون لیگ کے پاس بھی نہیں جا رہا، بظاہر نظر آ رہا، پارٹی میں دوبارہ آتا ہوں۔ ہمایوں محمد صاحب، یہ آپ کی سینٹ نے کیا پاس کر دیا ہے اور کیا آج دوبارہ ایک قرارداد پیش ہو گئی ہے، کیا تماشا لگا ہوا ہے؟ یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مجھے بھی ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک تماشا لگا ہوا ہے. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ کیوں کیسے. اچھا میں نے سنا ہے ان سب کو. میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. پچھلے یہ میرا 3را سال ختم ہونے کو آ رہا ہے. پچھلے 3 سال میں کبھی بھی سینٹ کا اجلاس اگر پہلے سے نہ پتا ہو, کوئی ایجنڈا ختم نہ ہوا ہو, کوئی رہتا ہو, کوئی امپورٹنٹ چیز ہو, تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ اجلاس نے کنٹینیو ہونا ہے. ہمارا ایجنڈا کب کا ختم ہو گیا تھا؟ ہمارا ایجنڈا تقریباً 11:30 بجے کے قریب ختم ہو گیا تھا. اس کے بعد جیسے وہ فلور کھول دیتے ہیں کہ جن لوگوں نے جو ایشوز ہیں, چاہے وہ کسی علاقے کے لحاظ سے یا کسی پوائنٹ آف آرڈر کے لحاظ سے یا پبلک انٹرسٹ میں, تو اس میں ہر ایک اپنی بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے. تو وہ چیز ہو رہی ہوتی ہے اور نارملی 12:45 بجے یہ ختم ہوتا ہے اجلاس. تو میں تقریباً 12:30 کے آس پاس میں نے کہا چلو سارے بات کر رہے ہیں, ابھی آگے ختم ہی ہو گیا تو آئی گو. میرا ایک اور کام تھا, میں نے کچھ کرنا تھا, تو میں اپنے ان سے کہا کہ جی میں جا رہا ہوں, ابھی آگے کچھ بھی امپورٹنٹ نہیں ہے, چلے گئے. یہ مجھے بعد میں پتا چلا کہ اس کے بعد بریک لی گئی. اچھا اس وقت تقریباً صرف 6-7 بندے تقریباً رہ گئے تھے, پھر بریک لی گئی, پھر بریک کے بعد دوبارہ بلایا گیا. یہ آئی نیور تھاٹ کہ اس قسم کی کبھی بات میرے ان 3 سالوں میں یا اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ کہتے پچھلے 5-6 سالوں میں ایسی ہوئی ہے. پھر وہ آئے ہیں اس وقت اچانک یہ ٹوٹل کوئی 12 کے قریب یا 11 کے قریب یہ جو پارٹی والے وہ ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ یہ 3 بندے بیٹھے ہوئے تھے اور ایک منسٹر کو انہوں نے خود کہا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا, مجھے بلایا کہ آپ کو چیئرمین صاحب بلا رہے ہیں. اب اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے اٹ واز آل پری پلانڈ. میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ڈسکشنز کوئی ایسی چیز ہے جو کہہ رہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ, میں ان کی نیتوں کے اوپر نہیں کر رہا ہوں, لیکن آئی نو کہ اٹ واز آل پری پلانڈ. آئی بین اے پارٹ آف دیٹ تھنگ. میں نے دیکھا ہے کہ یہ کس طریقے سے پلاننگ ہوتی ہے, کس طریقے سے ہوتے ہیں. وہاں پہ کر کے اس کو ڈالا ہے. اس کے پیچھے کوئی وجہ تھی, اس کے پیچھے کوئی یہ وجہ نہیں ہے کہ حالات خراب ہے, اس کے پیچھے کوئی یہ وجہ نہیں ہے کہ سردیاں ہیں. پچھلے کتنے الیکشنز 2008 میں جس میں حالات اس سے 10 گنا زیادہ خراب تھے, تقریباً 2,500 بام بلاسٹ ہو رہے تھے, جس میں آپ کی سردیاں یہی فروری کے پہلے ہفتہ تھا یا اسی طرح 10واں دن تھا, اس میں الیکشنز ہو رہے تھے. تو کوئی ایسی بات نہیں تھی جو انہونی ہو رہی ہو. حالات پیسوں فائنینشلی اس وقت بھی اسی طرح خراب تھے. انفیکٹ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جیسے نیازی صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈیم اف یو ڈو اینڈ ڈیم اف یو ڈونٹ, اس میں اگر آپ دونوں کے درمیان میں دیکھیں تو آپ کا نقصان الیکشن نہ کرانے سے ملک کو زیادہ ہے بنسبت الیکشن کرانے سے. اور الیکشن کرانے سے اگر آپ فری اینڈ فیئر کرا لیتے ہیں تو آپ کے مسئلے ختم ہو سکتے ہیں, ختم نہیں مطلب امپروو کم ہو سکتے ہیں. بالکل دوست فرمایا. میں ایک وقفہ لینا چاہ رہا ہوں جی, مجھے کہا جا رہا ہے ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ سے بھی بات کرتا ہوں, باقی ساتھیوں سے بھی بات کرتا ہوں, کچھ مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیتے ہیں ایک وقفہ, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. یہ مسئلہ تو یان پڑا ہے کہ یہ سب تلے ہوئے ہیں سارے کہ الیکشن تو ہونا چاہیے. کچھ لوگ چاہتے ہیں الیکشن نہیں ہو رہا, لیکن فضل النیازی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اب الیکشن کروانا بس میں نہیں رہا, یا اس کو پوسٹ پون کرنا بھی تو بس میں نہیں رہا. فضل النیازی صاحب کیا یعنی کہ مسئلہ تو یہ پڑا ہے, الیکشن ہوتے ہیں تو مسئلہ, نہیں ہوتے تو مسئلہ, اور یہ ہے کہ آپ الیکشن کراتے ہیں کہ ان کے قابو میں نہیں ہے, وہ ہونا چاہتے ہیں, لیکن رزلٹ اگر ان کے قابو میں نہیں آتے تو پھر تو یہ ایک عجیب و غریب ملک میں ماحول پیدا ہو گیا ہے. ابھی میں ایک آپ کو جیسے بتا رہا تھا پہلے, ایک تھنک ٹینک سے واپس آ رہا ہوں, وہاں بھی سب لوگ اسی مسئلے میں اسی تذبذب میں اسی میں الجھے ہوئے ہیں کہ ملک میں کیا بننے جا رہا ہے, کیسی شکل بن رہی ہے, کیا نقشہ دکھائی دیتا ہے. آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے؟ میر صاحب میں اب کہاں سے شروع کروں؟ یہی سوال ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ پتہ نہیں سالوں سے ریپیٹ کہہ رہا ہوں, 22 مارچ 2018 کو میں نے کالم لکھا تھا, جو میں 20 اکتوبر 2023 میں دوبارہ منوان چھپوا دیے. میں نے کہا یہ پڑھ لیں. ایک آپ 22 مارچ 2018 کا کالم نکال کے پڑھ لیں جنگ میں, یا جو 20 اکتوبر نواز شریف صاحب کے پاکستان میں کندم رنجا فرمانے سے ایک دن پہلے جو میں نے اس کو ریپیٹ کیا دوبارہ, میں نے کہا یہ دوبارہ پڑھیں.
एग्जैक्टली कहा था कि आप ये जो कुछ कर रहे हैं ना, जो नवाज शरीफ को घसीट के साथ के निकाल रहे हैं, सिस्टम को जो डिस्टेबलाइज करने पे लगे हुए हैं, उन्होंने नवाज शरीफ से हट चुके थे, लेकिन हुकूमत उस वक्त खाकान अबाई साहब के नीचे मुस्लिम लीग की थी। मैंने कहा जी आप ये करेंगे, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, इमरान खान साहब को लाएंगे, उसकी कोलिशन गवर्नमेंट बनाएंगे, फिर वक्त आएगा 2023 जो से एक दो साल पहले आप मियां नवाज शरीफ साहब को पकड़ के जबरदस्ती उसके पांव पकड़ के वापस लाएंगे कि इक़्तिदार संभालो, लेकिन जिस पाकिस्तान को उसके हवाले करेंगे ये वही पाकिस्तान होगा जो 16 दिसंबर 1971 में आपने नूरुल अमीन का और जुल्फ़िकार भुट्टो के हवाले किया था। मुझे वहशत आती है कि ये 1971 का रिपीट चल रहा है। मैं तो पिछले 3-4-5 महीने से बार बार लिख रहा हूं कि जो मेरा पता नहीं वो बदकिस्मत है कि मुझे ये बात जो कही है क्यों पूरी हो रही है कि ये 1971 का रिपीट हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हजूर कौमों की, मुझे एक कौम बता दें जो 1 महीने या 1 साल के अंदर तबाह हो गई हो, तहलील हो गई हो या सातवें आसमान में पहुंच चुकी हो। क्या बहादुर जफर से मुगलिया खानदान गया था? क्या अब्दुल हमीद की वजह से सल्तनत उस्मानिया डूब गई थी? नहीं जी, ये पिछले कई सालों का अमल होता है। आप एक वक्त बिजाई करते हैं। इस मौजूदा बुरान की आज की फसल की बिजाई 2014 में आपने की थी, जब आपने कादरी साहब इमरान खान साहब के जोड़े को कंटेनर पे इकट्ठा किया था और डिमांड क्या थी कि नवाज शरीफ रिजाइन दे। क्यों दे भाई? क्योंकि ज़हीरुल इस्लाम साहब कहते हैं कि उसने रिजाइन देना है। एक ग्रोह मिल गया, आगे बंदे मिल गए। इसके बाद मैं अगली बात करूं, एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान की, उनको एक सहूलत हासिल है 70 साल से। उन्होंने अपनी लड़ाई आउटसोर्स कर दी है। बेनजीर के ऊपर उन्होंने इमरान खान को, नवाज शरीफ को छोड़ दिया, नवाज शरीफ के ऊपर बेनजीर को, इमरान खान साहब को हुकूमतों में छोड़ दिया, इनको इमरान खान साहब पे छोड़ दिया। और आप देखेंगे कितनी सहूलत से तरीके साहब वाले, कितनी सहूलत। ये तो बुजाय साहब अगर थोड़ा दरमियान इसको मेरी हौसला ना देते तो मुझे बड़ी हौसला शिकनी होती है। मतलब लाजमर बहुत प्यारा छोटा भाई है, समझदार आदमी है, दानिश्वर है, लेकिन देखें कि जब उस्मान डार के घर में, मैं बता दूं कौन घुसे थे, उस्मान डार साहब क्यों नहीं बताते, खाजादों को गालियां दे रहे हैं। अब इमरान खान ने परसों इकोनॉमिस्ट ने आर्टिकल लिखा है और उसमें फिर कहा जी ने भगोड़े को ला रहे। मैंने इनको पैगाम भिजवाया, हुजूर आपकी लड़ाई नहीं है नवाज शरीफ साहब से, लेकिन नहीं जी 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 उनके साथ चल रहा है। तो दूसरा उनके पास ऑप्शन नहीं है। ना हम मजबूरों पर तोहमत मुख्तारी की, ठीक बात। ये कह रहे हैं कि एक ऐसी बात जिसपे आप मुस्लिम को या किसी और को जदोकोब करने की बजाय, हजूर आप ये जो इलेक्शन जो नहीं हो रहा है इसकी वजह ये नहीं कि ये आसम मुनीर कराना नहीं चाहते। आप देखें इससे माशला के बाद कभी देखा था कि एक बंदा है जिसके पास चारों हुकूमतें, आजाद कश्मीर में जीबी भी शामिल कर ले और फेडरल गवर्नमेंट भी कर ले, उनके शायरा ग्रुप पे। ये तो माशलों में नहीं होता इस तरीके से, लेकिन लड़ाई लड़ रहे हैं सारे साथ, एक दो गालियां दे रहे हैं। ठीक बात, ठीक बात जी। मजहब अल्लाह साहब क्या कहेंगे? आप ही को उन्होंने मुखातब किया है। मुझे जाना पड़े, मुझे आखिरी बात कंक्लूड करने दें ताकि मैं इसके बाद उठ जाऊंगा। जी जी। 2018 के अंदर 2018 को मीसा अगर नून लीग ने बाइकआउट नहीं किया, और ये मैंने बात 17 जुलाई 2018 को शहबाज शरीफ साहब से मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की मौजूदगी में पूछी थी कि आपने 13 जुलाई को जब नवाज शरीफ साहब जेल के लिए आ रहे थे और जो 8, 10, 15, 20 हजार बंदे, जो मैं उससे ज्यादा इतना बड़ा जमे कभी नहीं देखा, अब क्यों नहीं लेके गए एयरपोर्ट नवाज शरीफ साहब के पीछे? उन्होंने मुझे हकीकत एक बात कही जिसको मैंने अप्रिशिएट नहीं किया, लेकिन आज मैं अप्रिशिएट करता हूँ। उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के शहबाज शरीफ साहब ने कहा, उन्होंने कहा देखो अगर हम लेके जाते बंदे मर जाते। मैंने कहा जी चलो कारकुन मर जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, माशाअल्लाह लग जाता, 25 जुलाई का इलेक्शन ना होता। हकीकत है कि मैं सोच रहा था कि वाकईतन ये सियासी जमातें अगर आज भी जो लड़ाई कर रही हैं ये माशाअल्लाह की तरफ लेके जा रहे हैं। 1977 मीसा मैं और आप भुगत चुके हैं भुट्टो साहब की पीएनए की लड़ाई के अंदर, और हमने भुट्टो साहब को हटा गया, माशाअल्लाह हमें चाहिए था, हमें मिल गया था, फिर पाकिस्तान कैसा मिला था। मैं मेरा के बजाय कि अभी भी अकल आनी चाहिए इमरान खान साहब को, अगर उन्हें सियासत करनी है तो भुट्टो साहब की तरह उसके दुश्मन ये नहीं है। वो उनके साथ बैठ गया था, मुफ्ती महमूद साहब के साथ और जमात इस्लामी के साथ और मुस्लिम लीग के साथ और सबके साथ, क्योंकि सियासतदान जो होता है मैं ठीक हफीजुल अनैस साहब आपकी बात बिल्कुल समझ गया। मैं अब आगे ले जाना चाहता हूँ। मजहब अल्लाह साहब क्या कहेंगे? अब हफीजुल अनैस साहब ने तफसील के साथ, पस मंजर के साथ बात कर दी, अब आप क्या कहेंगे?
جی گزارش یہ ہے کہ ایک تو بات یہ جو ہمارے ساتھ سینیٹر ہیں ہمایوں محمد صاحب یہ موجود ہیں، ان سے پوچھ لیجئے، سینٹ کے اور اراکین سے پوچھ لیجئے کہ سینیٹر افنان اللہ جو مسلم لیگی ہیں، اگرچہ انہوں نے اس قرارداد کی مخالفت کی لیکن وہ پہلے کہتے رہے جیسے انہیں الہام ہو رہا تھا کہ آج کوئی بڑی بات ہونے والی ہے، آج کوئی بڑی بات ہونے والی ہے۔ اس کا پتہ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو علم تھا اس بات کا کہ یہ قرارداد آئے گی اور دلاور خان کا کندھا استعمال ہوگا۔ اچھا یہ کیوں آئی؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سینٹ میں یہ قرارداد کیوں آئی؟ وہ جو لوگ کہتے ہیں نا پتھر پہ لکیر ہے الیکشن، ان کو بھی کوئی بہانہ چاہیے، کوئی جواز چاہیے الیکشن کے التوا کا، ان کو جواز فراہم کیا جا رہا ہے، ابھی اور کوئی جواز فراہم کیے جائیں گے، اور مجھے نہیں دکھائی دیتا کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں۔ اچھا جواز اور بھی فراہم کیے جائیں گے۔ وہ جو پتھر پہ لکیر والے ہیں ان کو جواز بھی تو چاہیے بہت سے، وہ جواز فراہم کریں گے۔ اور میں بالکل اتفاق نہیں کرتا حفیظ اللہ ریاضی کی اس بات سے کہ نواز شریف کو 71 والا پاکستان دیا جا رہا ہے۔ نہیں جناب والا، ایسا نہیں ہے۔ سیاسی پارٹیاں تو رو رہی ہیں، ترس رہی ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دیں۔ اچھا آپ پی ٹی آئی کا نام نہ لیں، پیپلز پارٹی بھی یہ کہہ رہی تھی اور جماعتیں بھی کہہ رہی ہیں، تو یہ ایک کے لیے تو سب کچھ حاضر، اور اس کے باوجود وہ عوام میں نہیں نکل رہے، جلسے جلوس نہیں کر رہے۔ میر صاحب آپ نے بہت سے الیکشن دیکھے ہیں، یہ مہینہ رہ گیا الیکشن کو اور کہیں کوئی الیکشن کی گہما گہمی نظر ہی نہیں آتی، کوئی فضا نظر ہی نہیں آ رہی۔ تو اس کا مطلب ہے جو الیکشن لڑنے والے ہیں وہ خود ابھی تک بے یقینی کا شکار ہیں۔ تو جب خود وہ بے یقینی کا شکار ہیں تو لوگ کیسے یقین کر لیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ووٹر قابو نہیں آ رہا، ووٹر باغی ہو گیا ہے، جاوید ہاشمی کی طرح کا ووٹر بن گیا ہے۔ ٹھیک بات، ٹھیک۔ مجاہد بریلوی صاحب کیا کہیں گے؟ ووٹر باغی ہو گیا ہے اور اب وہ قابو نہیں آ رہا اور اپنی مرضی چلا رہا ہے اور رزلٹ وہ نہیں آ رہے جو لائے جانے کی توقع کی جا رہی ہے، اور 8 فروری کو الیکشن ہونا چاہیے لیکن اس کے نتائج شاید لوگوں کی مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ یہ کیا نقشہ ہے، کیا صورتحال ہے، کیا قرارداد؟ میر صاحب آپ ایک تو میر صاحب آپ خود جو سوال کر رہے ہوتے ہیں سب کچھ آپ کو تو پتا ہوتا ہے، آپ تو ایسی ہمیں پرووک کرتے ہیں یہ کیا ہوگا آپ کو سب پتا ہے اور سب بات آ بھی گئی ہے، اور جو 1 مہینے رہ گیا مسئلہ یہ ہے کہ جو ایک آپ نے دیکھا جو صرف 3 دن بھی 4-5 دن کی کاغذات نامزدگی کا مرحلہ تھا۔ ہلو جی بھی صاحب، ہاں جی آواز ٹھیک آ رہی ہے۔ میں نے کہا اس 3-4 دن میں اتنا بڑا ہنگامہ اٹھا کاغذات کے لیے، یعنی ابھی الیکشن شروع نہیں ہوا تو وہ ارتاج گل جو ہے ڈیرہ غازی خان سے پشاور جانا پڑا، اور رات پوری پشاور پولیس کا ایک ہی کام تھا کہ اس عورت کو روکو۔ جب اتنی کمزور حکومتیں اور ریاستیں ہو جائیں کہ جب ایک عورت کو بھی داخل ہو جاتا ہے کیا فرق پڑتا، اور رات کو جو کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، اس نے کیا کہا جج نے کہ مجھے تو افسوس ہو رہا ہے کہ یعنی میں اگر اس وقت نہ پہنچتا، اور باہر یہ جو ایک گریڈ 22 کا افسر جو ہے باہر بیٹھا ہوا ہے، مثلاً کوئی آبزرویشن ایسے کوئی جج دیتے ہیں بڑے کہنے کے جی فلاں کا رشتے دار ہے۔ اس میں اتنا بڑا ہنگامہ ہوا ہے کاغذات نامزدگی میں کہ سوچیے الیکشن جب مہم شروع ہوگی تو کیا ہوگا، یعنی ڈر بھڑک کے بہرحال ان کو یعنی ایسا بھی نہیں ہے۔ وہی میں نے کہا کہ وہ زمانہ چلا گیا، یہ جو ضیاءالحق کے دور میں جو اسٹیمپ لگانے والے تھے یا بھٹو صاحب کے ساتھ جو لوگ جو کچھ کر رہے تھے، یا پورا دور میں جو یہ لوگ کرتے رہے، بہت آگے آپ سے ہم لوگ آگے بڑھ گئی ہے۔ جیسے ہماری اسکرین میڈیا سے اب سوشل میڈیا نے آگے جگہ لے لی ہے، سیاستدانوں سے زیادہ ان ورکروں نے اور عام لوگوں نے جگہ لے لی ہے، ووکل ہو گئے ہیں زیادہ لوگ۔ ان کے ہم نے نام نہیں سنے تھے، وہ کس طریقے سے آپ دیکھیں شعیب شاہین جو ہے وہ 3 جگہ سے الیکشن لڑ رہا ہے، میں نے نام بھی نہیں سنا تھا ان کا اسلام آباد سے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کتنی بھی پلاننگ کر لیں، جیسے میں نے کہا نا کہ یہ 3 دن کے پروسیس میں آپ دیکھیں سب سے زیادہ بہرحال تحریک انصاف نے داخل کیے اپنے کاغذات نامزدگی، اور پارٹی شاید اس میں 3 نمبر پہ آئی۔ تو یہ جو الیکشن ایک ایسی چیز ہوتا ہے، اور بھٹو صاحب نے کیا نہیں کرا، جو پھر جو آپ تو خیر اس کے پورا پارٹ تھے مارچ 70 کا الیکشن، کیسا ان کو پھانسی کے پھندے تک لے گیا وہ الیکشن۔
یہ 71 کا نہیں، یہ 77 کا الیکشن ہو رہا ہے. وہ میاں صاحب کو آنے جانا تو بھی بہت دور کی بات ہے. وہ تو بیچارے 2 ماہ سے لاہور جاتی عمرہ سے نہیں نکلے. وہ جاتی عمرہ میں بھی جا کے یعنی دیکھیں بلاول کی ہمت ہوئی ہے کہ اس نے جا کے کیا نہیں کہہ دیا شریفوں کے لیے. یہ تک کہہ دیا کہ خدا 8 فروری کو آپ کو دل کی تکلیف ہوگی اور یہیں میں وہ کرواؤں گا. اس حد تک بلاول بہادر ہو گئے. وہ نکل ہی نہیں رہے، یعنی وہ جواب ہی نہیں دے رہا کوئی ان کو بلاول کو. حکمت عملی کر لیں تو مقصد یہ کہ 77 کا الیکشن ہے. ہاں یہ بڑی بڑی بات یہ ہے کہ 71 کا نہیں 77 کا الیکشن ہے. ہمایوں محمد صاحب ساری گفتگو سنی حفظ اللہ نیاز سے لے کر بجات بریلی مذہب باللاس تک. اب آپ کیا کہتے ہیں؟ ویسے تو ایک سینٹ کا ایک قرارداد ہے جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، لیکن لگتا ہے کہ پوری تلپٹ ہو کے رہ گئی ہے ملک کی فضا، اور تذبذب مقمصے کی جو کیفیت تھی اس میں اور ایک شدت آ گئی ہے. آپ کو نظر آتا ہے آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں میں یہ ساری بات کرنے سے پہلے میں آپ کی ایک بات کو تھوڑا سا کریکٹ کرنا چاہتا ہوں. جب حفیظ اللہ نیازی صاحب بات کر رہے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ یا میں خیال میں مظہر صاحب بات کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کو کافی ریلیف ملا ہے. جب وہ بتا رہے تھے کہ ان کے نہیں ریلیف سے مراد میری یہ ہے کہ جو پیپر ریجیکٹ ہو گئے تھے کورٹس نے ان میں واپس دے دیے. آر اوز کے جو ریجیکشن تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. یہ میرا کہنے کا مقصد تھا. یہ کہنا چاہ رہا تھا یہ صحیح بات ہے کیونکہ وہ جب ریلیف کا آ جاتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی فیور دی گئی، ہمیں کوئی فیور نہیں فیور نہیں جو ہمارے ساتھ غلط کام ہو رہا تھا اس ایک بات سر سن لیں. ہمایوں خان کی میں ہمایوں خان کو بھی کریکٹ کرتا ہوں. دیکھیے بحال تو ان کے ہوئے جن کے ریجیکٹ ہوئے، تو جن بیچاروں کو جمع نہیں کرانے دیے گئے ان کا کیا قصور ہے؟ اچھا ٹھیک بڑی جی محمد صاحب ہمایوں محمد صاحب بتائیے. وہ ایک جملہ بہت رضا کہہ رہے تھے بیچ میں. ٹھیک ہے بات آپ کی بات کو آگے صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ تو جن کے اعتراضات ہو گئے تھے ان کے ٹھیک ہوئے، جن کو کرنے ہی نہیں دیا ان کے ساتھ تو آج بھی زیادتی ہو رہی ہے اور وہ پی ٹی آئی جنرل کے ساتھ ہو رہی ہے. لیکن میں دیکھیں ابھی میں دو تین چیزیں دیکھ رہا ہوں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی والوں نے بھی اور پی ایم ایف اور پیپلز پارٹی والوں نے بھی اپنے اس ایک سینیٹر کو جو وہاں بیٹھا ہوا تھا اس کو شو کاز نوٹس کر دیا ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں یہ شو کاز نوٹس بیسیکلی جس وجہ سے کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ادھر کر کیا رہے تھے. اگر آپ ادھر کر رہے تھے تو آپ نے اس فورم کو کیوں نہیں پوائنٹ آؤٹ کیا؟ اس کی وجہ ایک ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کے پریزنس سے وہ جو 12 جو باپ والے جو بیٹھے تھے ان کی بات کو اوتھینٹسٹی مل رہی ہے. اگر یہ 3 نہ ہوتے جیسے باقی لوگ تھے تو صرف باپ والے کیا کرتے؟ ٹھیک ہے تو وہاں پہ یہ ایک بہت بڑا وہ مسئلہ آ رہا ہے. لیکن میں ایک بات دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان ایک ایسے دوراہے پہ ہے کہ جہاں پہ پاکستان کی عوام نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے، پاکستان کی عوام نے، اور میں اس پہ ذرا سٹریس کر رہا ہوں کہ پاکستان کی عوام نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ پاکستان کس رخ جائے گا. کیا پاکستان الیکشنز کی طرف جائے گا یا کیا پاکستان الیکشنز کو ڈیلے کرے گا؟ اور جیسے ان لوگوں نے بات کی تھی یہ سارا جو الیکشن پروسیس جو پچھلے 1.5 سال سے ہے، جس کی میں بات کرنا چاہتا ہوں مارچ آنورڈز، مارچ میں انکانسٹیٹیوشنل کام ہوا تھا اور اس کی انکانسٹیٹیوشنل کام کے بڑے خراب کنسیکوینسز ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد فردر انکانسٹیٹیوشنل کام ہوا ہے کہ جو آئی سی سی تھی وہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، کامن انٹرسٹ والی بات ہونی ہی نہیں چاہیے تھی، وہ بھی انکانسٹیٹیوشنل تھے. اس کے بعد پھر جو اچھا یہ جو جس سینسس کی یہ بات کر رہے ہیں وہ ایکچولی سینسس یہ یاد رکھیں ہر 10 سال بعد ہوتا ہے جس میں چیزیں ہوتی ہیں. یہ بیسیکلی جو پی ٹی آئی چاہتی تھی وہ سینسس کو ڈیجیٹائز کرنا چاہتے تھے کہ جو آپ کے پاس سینسس آلریڈی ایگزسٹنگ ہے اس کو ہم ڈیجیٹائز کر دیں، نیا سینسس نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ تو ہر سال آپ کے 40 لاکھ کے قریب ووٹرز تو ویسے ہی نہیں آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو 5 سال میں آپ کا تقریباً 2.5 لاکھ ووٹر تو 2.5 کروڑ ووٹر تو ویسے ہی آنا تھا. دس از ناٹ اے پارٹ آف سینسس، دس واز جسٹ ٹو ڈیجیٹائز دیٹ تھنگ. اس چیز کا غلط فائدہ لیا ہے اور غلط طریقے سے ان لوگوں نے جو لا پاس کیے ان ہیسٹ، جس کے پیپلز پارٹی والے
اس کے فورم کے اندر سینٹ کے اندر مخالفت کرتے تھے، ووٹنگ میں اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، جس میں جے یو آئی والے اس کی مخالفت کرتے تھے، ووٹنگ میں ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے۔ تو یہ پورا ایک سسٹم چل رہا تھا، اور اسی سسٹم کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ایک ہی پارٹی کا جو پرائم منسٹر ہے اسی پارٹی کا آپ کا لیڈر آف اپوزیشن ہے، ان دونوں نے مل کے اسی پارٹی کے بندے کو انہوں نے پرائم منسٹر بنا دیا ہے، اور وہی ساری چیزیں کنٹینیوٹی ہو رہی ہے۔ اور اس وقت 7 نومبر کو الیکشنز ہو جانے چاہیے تھے، تو ایوری ڈے آفٹر دیٹ از ناؤ دا ہول پاکستان، پورا کا پورا پاکستان، ٹھیک بات آپ کی جی، ہماری سے ٹھیک بات آپ کی جی۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہم اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ سارا تذبذب مسئلے کی صورتحال تو پیدا ہو گئی ہے، اب کوئی علاج کیا ہے؟ کیا کچھ ارادے ہیں، کوئی نیتیں ہیں، کیا ہیں؟ الیکشن کا تو تاریخ کا اناؤنس ہو چکی ہے، سب تیار بیٹھے ہیں، کیا ارادے ہیں، کیا نیتیں ہیں؟ کون نہیں چاہتا الیکشن اس ملک میں؟ ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، قصہ یہ ہے جی کہ یہ جا کدھر رہے ہیں؟ انتخابات کی طرف جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں؟ اور اگر جا رہے ہیں تو کیا نتیجہ نکل رہا ہے اس کا؟ اور اگر نہیں جا رہے تو کیوں؟ پھر کیا اس ملک پہ کیا چلے گا؟ کون سی جمہوریت، کیسی جمہوریت، اور کیا بنے گا ہماری معیشت کا، کیا بنے گا ہماری سیکورٹی کا؟ مجاہد بریلوی صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جی۔ وہ میر صاحب مجھے یاد آ رہا ہے کہ تالپور برادران سندھ کے ہوتے تھے، ان میں بڑے میر علی احمد تالپور ہوتے تھے، تو وہی شام کو جب محفل لگا کے بیٹھتے تھے اور سیاسی بحث جس طرح ہم آپ کر رہے ہوتے تھے، تو اچانک کہتے تھے صاحب کوئی بات پر کہ مقتے میں آ پڑی ہے سخن گسترانہ بات۔ اب ہم لوگ یعنی مزید چاہیں کہ بھئی کیا مقتے میں، تو پھر یعنی اب اس کا نہ کوئی سب ہوتا تھا، یہ جو مقتے میں آ پڑی ہے سخن گسترانہ بات، اب اس کی کیا تشریح ہو، کیا جواب ہو، اور سب خاموش ہو جاتے تھے مزید اسی پہ۔ تو اس وقت جو ہے جو لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دراصل مقتے میں آ پڑی ہے سخن گسترانہ بات، یعنی جو ہر الیکشن میں جو ایک جو نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمارے جو بیٹھے ہوئے ہیں جو مقتدرہ، وہ ان کے مقتے میں آ پڑی ہے، اور ان کی سمجھ نہیں آ رہا، کبھی یہ 14 رکنی سینٹ کا ہو جاتا ہے، کبھی کچھ اور آ جاتا ہے۔ اور یہ درست ہے کہ بھئی یہ نگرانوں کا کام تو ختم ہو گیا تھا، اب کسی نے، اچھا ایک اور بات بھی ہے میر صاحب کہ بھلے چیف جسٹس صاحب کہنے آئین آپ کا خاموش ہے، آپ کے دوست محسن نقوی بیٹھے ہیں نا سال بھر سے کے پی میں، وہ لوگ بیٹھے ہیں نا، کیا کر لیا انہوں نے؟ کہا جی آگے کچھ ہے ہی نہیں۔ اچھا اگر 8 فروری کو نئی الیکشن کرا دے پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ آرٹیکل سے کہ فلاں ہم باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ادھر لیکن یہ ضرور ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں عنان اقتدار اس وقت ہے انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے، یہ جیسے آپ نے انٹرو میں کہا تھا کہ اگر آپ نے الیکشن سے بھاگے، پٹری سے ہٹائے، تو آپ کے حق میں بہت زیادہ، آپ کے حق میں نقصان دہ آپ کے لیے ثابت ہوگا۔ عام آدمی کا کیا ہے جی، ہمارا آپ کا کیا ہے؟ 20 لاکھ 2-2.5 لاکھ روپے تنخواہ ملتی ہے، شاید 1.5 لاکھ ملنے لگے۔ عام پاس کیا لوگ پاکستان میں آپ کو بھی پتا ہے کتنے فیصد لوگ بیچارے ٹھیلے میلے سے کھا لیتے ہیں۔ یہ تو مسئلہ اس اشرافیہ کا ہے جو سیاسی جماعتوں میں بھی ہیں اور ہمارے مختلف اداروں میں بھی ہیں، ان کے لیے زیادہ مسائل پیدا ہوں گے۔ عام آدمی کا کچھ نہیں بگڑتا، وہ اس کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا جناب عام آدمی کا، ضرور مقتے میں سخن گسترانہ بات پڑ جائے گی۔ جی مظہر بلال صاحب، کیا اب آپ تو بالکل الیکشن تو آپ کو لگتا ہے کسی کے قابو میں نہیں رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اب اگر الیکشن نہیں ہوگی تو کیسے ہم آگے بڑھیں گے؟ اچھا میر صاحب بڑی زبردست بات کی ہے ہمارے دوست مجاہد بریلوی صاحب نے، آئین کی بات کی ہے۔ تو دیکھیے ایک اہم مسئلہ سپریم کورٹ میں ہے جس کو ایک ایکٹ کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب آئین میں تو لکھا ہوا آئین خاموش نہیں ہے کہ کسی بھی آئینی ترمیم کو اڑانا ہو تو پھر 2/3 اکثریت سے ترمیم کرے، ایکٹ کے ذریعے تو وہ ختم ہوتی نہیں۔ اب وہ بھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ وہ خواہش تو تھی کہ ایکٹ کے ذریعے کام چل جائے، لیکن آئین وہاں کہتا ہے کہ جناب والا 2/3 اکثریت سے ترمیم لائیں۔ اچھا میں جو مقتدرہ کی باتیں کی مجاہد صاحب نے بھی، میرا خیال ہے مقتدرہ اس طرح کے الیکشن نہیں چاہتی۔ شاید پاکستان میں ریفرینڈم ہو، اس بات پہ ریفرینڈم ہو کہ آپ متناسب نمائندگی پہ انتخاب چاہتے ہیں یا پھر پاکستان میں صدارتی نظام چاہتے ہیں۔ اچھا ہمارے بہت سے لوگ
ضیاء الحق کو یا مشرف کو صدارتی نظام کہہ دیتے ہیں. بھائی پاکستان میں صدارتی نظام کبھی نہیں آیا. صدارتی نظام میں تو ووٹنگ ہوتی ہے، جیسے امریکہ میں صدارتی نظام ہے، فرانس میں صدارتی نظام ہے، ایران میں صدارتی نظام ہے. تو میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں اسلام آباد راولپنڈی میں یہ سوچا جا رہا ہے کہ بھئی متناسب نمائندگی پر انتخاب ہو جائے یا صدارتی، تاکہ عام لوگوں کا دروازہ کھل سکے اور مافیات سے جان چھوٹ سکے. ٹھیک بات ہے. جی ہمایوں محمد صاحب آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو کہتے ہیں صدارتی نظام کی طرف جا رہے ہیں ہم، آپ کو ایسا نظر آتا ہے آپ کو کیا؟ جی ہمایوں محمد صاحب آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ جی ہاں مجھے پہنچ رہی ہے. سوری مجھے بالکل اس میں ہاں جی پوچھئے. میں نے کہا یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید صدارتی نظام کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، اسلام آباد میں یہ اس کا رستہ ہموار کیا جا رہا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کوئی ایسی افواہ سنی آپ نے؟ دیکھیں میں نے جو بات سنی ہے، مجھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو کال یاد، نظام چل جائے گا لیکن ظلم انصافی کا نظام نہیں چلے گا. ہمارے ملک میں ظلم بھی اور ہمارے ملک میں ناانصافی بھی ہے، ہمارے ملک میں بے عدلی بھی ہے، ہمارے ملک میں یہ ساری چیزیں ہیں. ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جو کہ پارلیمنٹ کے اندر اپنا سورس آف انکم پروو نہ کر سکے یا جھوٹ بولے یا چوری کرے، اس کو آپ 4-5 سال کے لیے جانے تو اس کے پاس 4-5 سال بعد دوبارہ کہو آ جاؤ اور دوبارہ سے لوٹو. ہمارے ملک میں یہ چیزیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے خلاف ہے کہ کسی کو ہمیشہ کے لیے کر لو. اسلام میں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر پتہ چل جائے کہ اس نے چوری کی اس کے ہاتھ کاٹ دیتے ہیں. دیکھیں ہم لوگ یہ کر رہے ہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر. آپ اس ملک میں آپ جو مرضی نظام لے آئیں، جب تک ہمارا عدل کا نظام، ہمارا جوڈیشری ہماری پراپر طریقے سے کام نہیں کرے گی، وہ لوگ انہی جن کی ہم ذکر کرتے ہوتے ہیں کہ یہ ڈکٹیٹرز آئے تھے، ان کو جو اوتھینٹسٹی دینے والے لوگ ہیں وہ تو یہ جوڈیشری والے ہیں نا. ہمارا اصل پرابلم جو ہے میری نظر میں پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ جوڈیشری ہے. اور جس دن ہماری جوڈیشری 140 سے اٹھ کر اگر وہ 80 پہ یا 70 پہ یا 60 پہ چلی گئی، پاکستان اسی نظام کے ساتھ بدل جائے گا. پاکستان میں کوئی پرابلم نہیں ہے. پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ ہم پاورفل لوگ یا جو پاورفل لوگ ہیں ان کو ہمارا جو جوڈیشری ہے وہ کچھ نہیں کہتی. وہ جوڈیشری کہتی ہے تو برف دیتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، وہ سارے کے سارے انہی غریبوں پر. لا بنے ہی ان کے لیے، لا کی ایک شک. ٹھیک بات. جی ناظرین ہم ایک وقفہ لیتے ہیں. جی وقفے کے بعد ہم اس بات کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آئندہ آپ کو پاکستان کا نقشہ کیا نظر آ رہا ہے، انتخابات سے پہلے، انتخابات کے بعد ہم کس طرح بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام، اب ہم اس بات میں کوشش کرتے ہیں کہ یہ نقشہ ہوتا دکھائی کیا دیتا ہے. یہ تو ہمیں نظر آ گیا ہے انتخابات سر پر ہیں. کچھ لوگ اب بھی اس بات کی کوشش میں ہیں کہ انتخابات نہ ہی ہوں تو اچھا ہے. کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ منزل طے ہو جائے تو یہ اچھا ہے، اس کے بعد جو حالات ہونے دیکھا جائے گا. اللہ کو جو منظور ہوگا، اللہ پاکستان کا محافظ ہے، وہ انشاءاللہ ہمیں کوئی اچھے رستے پر ہی ہم چلیں گے. یہ منزل طے ہی ہو جائے تو ایک صورتحال ایسی ہے کہ جو ہمیں ایک بہتری کی طرف جا سکتی ہے. تو کوئی حرج نہیں کہ اس پہ ہم جی مظہر بلال صاحب، پہلے میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں، کیا آپ کو اب یعنی کہ الیکشن تو آپ سوچتے ہیں کہ شاید الیکشن قابو میں نہیں رہے کسی کے، لیکن ہونے ناگزیر ہے، تو پھر کیا آپ کو نظر آتا ہے اب کیا ہوتا دکھائی دیتا ہے؟ سر گزارش یہ ہے، پہلے تو میں ہمایوں صاحب کی ایک بات کا جواب دے لوں. ہمایوں صاحب نے ساری بات پھینک دی ہے جوڈیشری پہ، عدلیہ پہ. بھائی جوڈیشری میں تو جو کیس جائیں گے ان سے ناانصافی ہو، انصاف ہو، مان لیا ناانصافی ہوگی، تو جو آپ کے سماج میں ناانصافیاں ہیں، آپ کا بنیادی مسئلہ انصاف ہے. کیا آپ کو علم نہیں، آپ سینیٹر ہیں، کہ پاکستان میں تو بہت سے اداروں میں پروموشن برادریوں کی بنیاد پر ہوتی ہے، پاکستان میں تو پوسٹنگ برادریوں کی بنیاد پر ہوتی ہے. تو یہ جو سماج میں ناانصافی ہے اس کی تو عدلیہ ذمہ دار نہیں، اس کے تو آپ لوگ ذمہ دار ہیں.
تو یہ جو پاکستان کا سماج ہے یہ ظلم کی بنیاد پر ہے، یہ انصاف کی بنیاد پر نہیں ہے۔ میری باتیں بری لگیں گی بہت سے لوگوں کو، پاکستان کا سماج ظلم کی بنیاد پر کھڑا ہے، اس کا ڈھانچہ انصاف کی بنیاد پر نہیں، اور اس کی ذمہ دار صرف جوڈیشری نہیں، بہت سے لوگ ہیں۔ دیکھیے انہوں نے حضرت علی کا فرمان سنایا، میں بھی حضرت علی علیہ السلام کا ایک فرمان سنا دیتا ہوں کہ جس معاشرے میں کوئی بھوکا سوئے تو سمجھ لیجئے کہ اس کے حصے کی روٹیاں کوئی اور کھا گیا۔ اور پھر آپ نے نہیں، میں آپ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں۔ جی مجاہد بریلوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ جی فرمائے۔ جہاں کہیں دولت کے انبار دیکھو تو سمجھ لو کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہوئی ہے، کہیں اور انبار لگے ہوئے ہیں۔ ٹھیک بات، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جی مجاہد بریلوی صاحب۔ اس میں جو کافی سیر حاصل گفتگو ہو گئی ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ یعنی یہ بہت مشکل ہوگا اگر کوئی گیم پلانر یا کوئی جو کوئی حلقے اور کچھ اگر یہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن کو کسی طریقے سے ملتوی کر دیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے، نہ نمٹنا صورتحال سے قومی سطح پر اور نہ باہر۔ تو یہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ ضرور کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر بہت زیادہ ماحول بن گیا تو حالات ان کے قابو میں نہ رہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں خاص طور پر ہمیں بھی گفتگو کو اسی طرف رکھنا چاہیے کہ الیکشن ہر صورت میں ہوں گے، ناگزیر ہے، ہر صورت ہونے چاہیے، اور ابہام پھیلے اس کے حوالے سے کریں گے ڈسکشن، تو یہ غلط طرف جائے گا، اور ان کے وہ لوگ جو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں ان کے لیے سود مند اور فائدہ مند ہوگا۔ ٹھیک بات ہے، ٹھیک بات ہے۔ جی ہمایوں احمد صاحب، لاسٹ ورڈ کیا ہیں آپ کے؟ جی اس پر لائن پہ نہیں ہے، موجود نہیں ہے؟ جی ناظرین کا میرا خیال میں وہ لائن ان کی بھی اس وقت ڈسکنیکٹ ہوگی ہمارے ساتھ، لیکن گفتگو آپ نے تفصیل کے ساتھ سنی، جی رائے سنی۔ ہر آدمی اس تذبذب میں ہے، مخمصے میں ہے کہ یہ سینٹ کی وہاں جو قرارداد آئی اس کا مقصد کیا ہے۔ قانونی طور پر تو کوئی بائنڈنگ نہیں ہے، ہر آدمی اس کے خلاف لڑ رہا ہے۔ آج اس کے خلاف قرارداد آ رہی ہے، جماعت اسلامی کے مشتاق احمد صاحب نے ایک قرارداد پیش کی ہے، جمع کرائی ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آخر اس کا مقصد کیا تھا؟ کنفیوژن پھیلانا تھا؟ کیا اس کنفیوژن کا مقصد یہ تھا کہ ہائپ کریٹ نہ ہو، آرام سے سکون سے الیکشن ہو جائیں، یہ مرحلہ طے ہو جائے، ہم اس دریا کے پار اتر جائیں، اگلے دریا کا جب سامنا ہو تو دیکھیں گے اس کو کیسے پار کرنا ہے۔ لیکن فی الحال اس مرحلے کا طے ہونا ملک کے مفاد میں بھی ہے، ملک کی بہتری کے لیے بھی ہے، عالمی سطح پر پاکستان کے وقار کو بہتر کرنے کے لیے بھی ہے، ہمارے ہاں جمہوریت کے فروغ کے لیے بھی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس مرحلے سے بھی گزریں اور آگے بڑھتے جائیں، اور مشکل تو بہت دکھائی دیتی ہے، یہ پوری صورتحال جو ہے اعصابی طور پر اس قوم کے لیے بڑی مشکل ہے، لیکن انشاءاللہ اس سے ہم ضرور گزریں گے، ضرور گزریں گے، ضرور گزریں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔